बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास जो है लेटेस्ट वीडियोस हमारी पहुंच सकें। नाज़रीन, आज एक बड़े अहम मौजू पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की उस इंडस्ट्री से है जिससे लाखों लोग मुंसलिक हैं, और ना सिर्फ लाखों लोग मुंसलिक हैं बल्कि इस इंडस्ट्री की जो ज़ेली इंडस्ट्रीज़ हैं उससे भी कई हज़ार लोग जो हैं वो मुंसलिक हैं। हर दौर में हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है उस पर तरह तरह के टैक्स लगाए गए, तरह तरह के वो तरीक़ों से ज़ेर एताब रहे। हमने देखा कि लास्ट जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी तो वज़ीर ख़जाना उस वक्त के इसहाक डार साहब ने कुछ टैक्स लगाए थे इस पर, और वो टैक्स ऐसे थे कि जिस पर रियल इस्टेट इंडस्ट्री जो है बज़ाहिर ये लगा था कि वो दब कर रह गई है। उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने कोशिश की, जो लास्ट वज़ीर ख़जाना थे असद उमर साहब, उन्होंने कोशिश की कि इस इंडस्ट्री पर जो टैक्स लगाए गए हैं उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें। उसके बावजूद नाज़रीन एक तासुर ये दिया जाता है कि ये जो इंडस्ट्री है या जो रियल इस्टेट है ये सिर्फ टैक्स बचाने और दौलत छुपाने का मरकज़ है। अभी हाल ही में स्टेट बैंक ने एक एलामिया जारी किया था, उसमें भी ये कहा था कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री जो है वो हमारे यहाँ सिर्फ टैक्स बचाने का ज़रिया है या दौलत छुपाने का ज़रिया है। अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यानी इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता 2 महीने पहले जब ये कोविड-19 आया उससे पहले ये कहा कि आप अगर इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि अगर आप अपना अनडॉक्यूमेंटेड जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपसे पूछ कुछ नहीं होगी। ये इस हवाले से बहुत अच्छा इकदाम था कि अगर आप इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट इस बुनियाद पे करना चाह रहे हैं कि आपके पास ओवरसीज़ से भी पैसे आएंगे, यहाँ पर भी हमारे मुल्क में भी जो अनडॉक्यूमेंटेड मनी है या जिसको हम ब्लैक मनी कहते हैं आसान अल्फाज में, वो लोग इस इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करेंगे। तो जब इधर इन्वेस्टमेंट होगी तो कई, जैसे मैंने कहा कि लाखों लोग इससे मुंसलिक हैं, तो कई लोग जो हैं उनके चूल्हे भी चलेंगे और इस इंडस्ट्री को फ़रोग होगा तो पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट आएगी। इस इंडस्ट्री को बज़ाहिर अब चैलेंजेस क्या हैं? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक ऐसे मौके पर बजट पेश करने जा रही है जब मुल्क की इकॉनमी ऑलरेडी क्राइसिस में है। इस इंडस्ट्री को क्या मराहत मिलनी चाहिए, टैक्स कौन से लगने चाहिए, कौन से नहीं लगने चाहिए, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में अबू बकर भट्टी साहब मौजूद हैं जो प्रेसिडेंट हैं डीलर्स एसोसिएशन के DHA के। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनके साथ मियाँ शाहिद महमूद साहब मौजूद हैं नाज़रीन, वो जनरल सेक्रेटरी हैं इस DHA डीलर्स एसोसिएशन के। दोनों ओहदेदार हैं, नुमाइंदा तंजीम है, और इस नुमाइंदा तंजीम ने बहुत आवाज़ उठाई है इसहाक डार के वो जो टैक्सेस थे उस पर भी, और अब इनको क्या मराहत चाहिए, क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं, इन्हीं से पूछना। बड़ी साहब पहले तो ये बताइएगा कि जो इसहाक डार साहब ने टैक्स लगाए थे उस पर हमने देखा कि आपने बड़ा उस पर आवाज़ भी उठाई, प्रोटेस्ट भी किए, आप लोगों की मुलाकातें भी रहीं। जो इसहाक डार साहब ने टैक्स लगाए थे और जो असद उमर साहब ने ये बड़े दावे किए कि जी हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, आवाम को ये समझाइएगा ज़रा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच ज़ैन। इसहाक डार साहब ने शुरुआत की थी इस काम की, और हम उम्मीद करते हैं कि अभी इख्तिताम जो है वो PTI की गवर्नमेंट में इसका होगा। सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी जब ख़रीदते हैं तो इसहाक डार साहब उसको 10% के ऊपर ले गए थे, टैक्सेस को 10 to 11% के ऊपर ले गए थे, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट और प्लस ब्लॉक कर दिया था। अभी गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो गया कि उस टाइम हमने प्रोटेस्ट भी किए, मीटिंग्स भी हुई, चूँकि उनका एजेंडा और था, वो इनके लिए बेसिकली टफ़ टाइम दे के जाना चाह रहे थे कि ये ऐसा कोई सिस्टम ब्लॉक कर जाएँ ताकि आने वाली गवर्नमेंट जो है वो भी प्रॉब्लम में आए। असद उमर साहब से भी हमारे सेशंस हुए, असद उमर साहब ने चीज़ों को रियलाइज़ किया, और फिर आगे हफीज़ शेख साहब आगे, शब्बर जादी साहब से भी मुलाकातें रहीं। देखें, कोई भी प्लान है वो कम से कम 4 से 5 साल का प्लान होता है। अभी लेट्स सपोज जैसे अभी 5 साल गवर्नमेंट का प्लान होता है तो आप साल बाद गवर्नमेंट से आउटपुट नहीं मांग सकते। इसी तरह ही हम अभी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इनको अभी ये बताना चाह रहे हैं कि अभी आपका बजट आ रहा है, आपने CVT स्टैम्प ड्यूटी 1% की है, फेडरल पंजाब गवर्नमेंट ने 5% से, इसको 5 साल के लिए ले जाएं। इस तरह ये FBR का जो है वो 1% किया है, उसको 5 साल के लिए ले जाएं, और जो मार्केट वैल्यू है उसको आप जो है वो ऑलरेडी हमारे जो रेट्स हैं वो मार्केट वैल्यू के ऊपर हैं, प्लस अपने अदारों को ठीक करने की ज़रूरत है। कोई इसमें अनडॉक्यूमेंटेड मनी, कोई मनी टेरर फाइनेंसिंग यूज़ नहीं होती रियल एस्टेट में। भट्टी साहब, ये तासुर क्यों है, जैसे मैंने स्टेट बैंक का हवाला दी, ये तासुर क्यों हुआ है कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ टैक्स बचाने के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस इंडस्ट्री में सिर्फ दौलत छुपाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये तासुर क्यों है हमारे यहाँ? सर, ये गवर्नमेंट ने खुद ही दिया जैन भाई, एक प्लॉट की वैल्यू अगर 1 करोड़ रुपया है तो आपने DC रेट क्रिएट किया हुआ है, उसका 25 लाख रुपया पिछले 70 सालों से आपने FBR रेट क्रिएट किया। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में आप लेट्स सपोज अगर 10 रुपये की चीज़ खरीदते हैं तो आपने 10 रुपये ही डिक्लेयर करने हैं।
یہاں پہ آپ نے گورنمنٹ نے ہی بیسیکلی لوگوں کو مجبور کیا ہے کہ بندہ اوورسیز باہر سے ریمیٹنس اپنی ٹرانسفر کرتا ہے تو وہ آپ کے ٹیکسیز ہی 25% پہ تھے، تو اس نے باقی آپ نے 75 اس کا انڈاکومنٹڈ کر دیا. تو ابھی یہ ٹریک پہ آ گئے ہیں. ابھی ہم نے بے شمار میٹنگز کی ہیں ابھی، اور ان کو ابھی انڈرسٹینڈ ہو گیا ہے کہ جس طرح ترکی یا باقی جو انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کو وہ انڈرسٹینڈ کر لیا انہوں نے، اور وہ کدھر کے کدھر چلے گئے. ابھی پاکستان میں بھی یہی کام ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو یہ انڈرسٹینڈ کریں. اور ٹیکسز کی جہاں تک بات ہے، یہ ابھی مارکیٹ ویلیو پہ آ گئے ہیں. 10 روپے کی چیز 10 روپے کی ہی ڈکلیئر ہو رہی ہے. ریشو اس کی جو کم کر دی ہے اس کو 5 سال کے لیے لے جائیں تو یہ تاثر اگلے 4-5 سال میں ختم ہو جائے گا کہ اس میں ڈمپ نہیں ہوتی منی. ٹھیک ہے. ایک چیز بڑی اہم ہے ناظرین جو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ دونوں نمائندگان بتائیں، چونکہ سر جی ہم نے اکثر یہ سنا ہے کہ جب حکومت کوئی بجٹ پیش کرتی ہے تو جس انڈسٹری کا بجٹ پیش ہو رہا ہوتا ہے ان کی جو نمائندہ تنظیمیں ہوتی ہیں ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا. میں چاہتا ہوں آج آپ لوگوں کو بتائیں کہ جب یہ بجٹ پیش ہوتا ہے، چاہے وہ نون لیگ کرے، تحریک انصاف کرے، آپ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ صاحب ہم یہ کرنے لگے ہیں، تسی راضی ہو یا نہیں؟ پوچھا جاتا ہے کہ نہیں پوچھا جاتا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے پروگرام کے پروسیس سے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، گورنمنٹ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا. اچھا کبھی ایسا نہیں ہوا؟ آپ لوگوں جو اس سے منسلک لوگ ہیں، جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، ان سے نہیں پوچھا جاتا؟ کبھی نہیں پوچھا جاتا. جب یہ اپنی بجٹ پروپوزلز تیار کر لیتے ہیں اور یہ بجٹ میں پیش کرتے ہیں، لوگوں کو اس وقت وہ ڈاکومنٹس کی صورت میں سامنے آتا ہے، تب لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر یہ ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں. پھر ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد یہ ان کو لالی پاپ دیتے ہیں کہ جناب یہ کر لیں گے، ہم ایسے کر لیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. پھر بجٹ پاس ہونے کے بعد ان کے پاس سمپل ایکسکیوز ہوتا ہے کہ جی اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو پارلیمنٹ سے بجٹ پاس ہو گیا، اب نیکسٹ ایئر دیکھیں گے. اور یہ جان بوجھ کر اور ڈیلیبریٹلی کیا جاتا ہے. دوسری بات میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ریز کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہر ملک کے اپنے ڈائنامکس ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر ایکسپورٹ ہے، کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر ایگریکلچر ہے، کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر پروڈکشن ہے. اچھا ہمارا ملک جو ہے نا وہ بھرپور انداز میں ہم اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں ریئل اسٹیٹ کو پروموٹ کر. بے شک ایسے ہی. اور دیکھیں نا آپ کے پاس فورن انویسٹمنٹ کتنی آتی ہے جس پر حکومت انحصار کرتی ہے بہت زیادہ. ہمارے پریویسلی اگر آپ ڈیکیڈ سے دیکھ لیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہر سال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایکسپورٹ کی وجہ سے وہ جو خسارہ ہے اس کو اوور کم کون کرتا ہے؟ جو اوورسیز ریمیٹنس آتی ہے. بے شک ایسے. اچھا وہ اوورسیز ریمیٹنس کس کے لیے آتی ہے؟ وہ ریئل اسٹیٹ کے لیے آتی ہے. ایک باہر جو بندہ بیٹھا پاکستان سے، امریکہ میں، دبئی میں، یو کے میں، وہ صرف یہاں ریئل اسٹیٹ خرید سکتا ہے، وہ بنا نہیں سکتا، وہ کوئی انڈسٹری نہیں لگا سکتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ وہاں بزنس کر رہا ہے، یہاں جسٹ وہ اپنی پراپرٹی خریدتا ہے. آپ مشرف دور کی اگزامپل لے لیں. خوشحالی آئی، پیسہ آیا، ریمیٹنس آئی، لوگوں نے کیا کیا؟ پراپرٹی خریدی. اچھا یہاں جو ایک مسکنسیپشن ہے اس کو دور کرنا بڑا ضروری ہے. مسکنسیپشن جو آپ نے پہلا کوشچن کیا تھا کہ جی جو انڈکلیئرڈ اماؤنٹ ہے وہ ساری پراپرٹی میں ڈمپ ہو جاتا ہے. اچھا اس کو کلیئر کرنا چاہیے پہلے گورنمنٹ کو. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، ہوتا نہیں ہے. دیکھیں ایک آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ایک انڈسٹریلسٹ پیسہ لگاتا ہے یہاں پہ، ایک جو ہمارا اوورسیز بھائی بیٹھا ہے وہ پیسہ جو وہاں سے اماؤنٹ آ رہی ہے اس میں کیا گرے اماؤنٹ ہے یا کیا بلیک منی ہے. نہیں یہ اوورسیز کے لیے جو چونکہ یہ اسٹیٹ بینک جب خود یہ کہہ دے گا، مطلب حکومت کا ادارہ کہہ رہا ہے کہ اس انڈسٹری میں ٹیکس چھپایا جاتا ہے، اس انڈسٹری میں دولت چھپائی جاتی ہے، تو پھر عام تاثر تو یہی جائے گا کہ شاید ہر انڈاکومنٹڈ منی یا بلیک منی اسی میں جانی ہے. جی ایسی ہی ہے. لیکن یہ ایک وقت تھا جب ایسا ہوتا تھا. اور وہ بھی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج بھی 10 لاکھ گھروں کی سالانہ شارٹیج ہے. بالکل تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی پلاٹ خریدے جاتے ہیں وہ صرف اس گرے اماؤنٹ کو چھپانے کے لیے کیے جاتے ہیں؟ سر جو میری پرسنل ریکوائرمنٹ ہے، آپ کی پرسنل ریکوائرمنٹ ہے گھر بنانا، وہ آپ نے جائز حق حلال کی کر کے کما کر آپ نے اس سے وہ پلاٹ خریدا ہے یا کوئی گھر خریدا ہے تو اس کو آپ اس میں شامل کر رہے ہیں کہ جی آپ کی جبکہ میں اس کو ڈکلیئر کر رہا ہوں. بات یہ ہے سر الزام پاکستان میں بڑے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے، کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے. اب دیکھیں انہوں نے سب سے بڑی زیادتی یہ کی کہ ایف اے ٹی ایف کے کہنے پر 10 ملین سے ریڈیوس کر کے 5 ملین تک لے آئے. اب مجھے بتائیں اس کا کس کو فائدہ ہوگا؟ پاکستان میں جو اوورسیز
کس کو فائدہ ہوگا؟ کسی کو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ اپنی اکانومی کو ڈبونے کے لیے یہ جو سوئے ہوئے لوگ ہیں جو ہمارے اداروں میں بیٹھے ہیں, ان کو کب خیال آئے گا؟ ان کو ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے, نہ کہ یہ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ جی پاکستان میں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے ریئل اسٹیٹ یوز کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. اب آپ نے ریٹ بڑھا دیے, 3 سال سے اٹھا کر اس کو 8 سال تک وہ بندہ بیچارہ بیچ نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کیسے وائٹ بلیک؟ اب چونکہ اب بجٹ آنے والا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے تھرو جو ہے وہ آپ اپنی جو آپ کی وہ ریزرویشنز ہیں وہ بھی حکومت تک پہنچائیں, اور جو سجیشنز ہیں وہ بھی حکومت تک پہنچائیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس سے, دیکھیں میرے سامنے آپ 2 لوگ بیٹھے ہیں, آپ 2 لوگ اپنے فائدے کے لیے بات نہیں کر رہے, آپ ان تمام لوگوں سے کے لیے بات کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں, اور وہ لاکھوں میں ہیں, وہ صرف DHA میں نہیں ہے, لاہور میں نہیں ہے, وہ پورے پاکستان میں ہے. سب سے بڑھ کر ہم پاکستان کی بقا کی بات زین بھائی, اس میں گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ چاہیے کہ ایک پورا ہمیں آن بورڈ لے, جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو اتھارٹیز ہیں, جو لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں, جو لوگوں کے لیڈرز ہیں, ان کو آن بورڈ لے. ہم ان کو پورا روڈ میپ دیں گے کہ جی آپ ابھی CVT اسٹیمپ ڈیوٹی, یہ ہم نے سجیشن کو کیا تو انہوں نے 1% کی ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ انٹرنل سارے جو صوبے ہیں ان کا بھی انہوں نے علیحدہ سسٹم رکھا ہوا ہے سارا. اب پاکستان ہے, پاکستان کے اندر 5 صوبے ہیں, تو ان کو آپ یار ہر جگہ کی CVT اسٹیمپ ڈیوٹی ڈفرینٹ ہے یار. آپ پورے پاکستان کو یار آپ دیکھیں نا, آپ نے فوکس کرنا ہے, اور آپ انہیں کیوں ڈویژن کی ہوئی ہے؟ آپ ابھی CVT اسٹیمپ ڈیوٹی 1% ہے, اس کو آپ 5 سال کے لیے فکس کر دیں. فیڈرل گورنمنٹ سارے صوبوں میں ایک ہی جیسا کر دیں. فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے وہ آپ کا 1% ٹیکس ہے, اس کو 5 سال کے لیے آگے فکس کر دیں. پلس جو آپ کے جو DC ریٹس ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ DC ریٹس اور FBR ریٹس کو سیم ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی آپ کا ٹیکس ہو گیا سیم, 1% فیڈرل لے رہا ہے, 1% پروونس لے رہا ہے. ان کو ختم کر کے آپ ایک ریٹ دے دیں, تاکہ وہ ایک ریٹ پوری کی پوری پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا جو ہے وہ ایک بندہ جس پرائس پہ پراپرٹی خرید رہا ہے اسی پرائس پہ وہ ٹیکس پے کر دے گا. نہ کوئی آپ کی ٹیکس چوری ہوگی, نہ کوئی آپ کا. اپنے اداروں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ بینکنگ کے سسٹم کو ٹھیک کریں. کوئی بھی بندہ اپنے گھر کے اندر, تو زین بھائی بڑے کم لوگ ہیں جو پیسہ رکھتے ہیں, اکاؤنٹس میں آپ کا پیسہ پڑا ہے, ٹھیک ہے جی. اور دوسرا بھٹی صاحب, جب حکومت نے خود کہہ دیا, مطلب پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بلیک منی یہاں پر لگا دیں, ہم آپ سے پوچھ کچھ نہیں کریں گے, تو میرا خیال یہ ہے, میاں صاحب آپ کریکٹ کر سکتے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ شاید ان کا خیال بھی یہ ہے کہ اس سے زیادہ انویسٹمنٹ زیادہ آئے گی, اس سے زیادہ انویسٹ زیادہ ہوگا ہماری ریئل اسٹیٹ میں. کیا ان کا خیال یہی ہے؟ جی ان کا خیال بالکل یہی ہے, کیونکہ بالکل آپ کی اکانومی جو تھی وہ اسٹک ہو گئی تھی. بالکل ٹھیک. اور لوگ پیسہ نکالنے کے لیے تیار, اور ان کی اپنی نااہلی کی وجہ سے ہوئی نا, اپنی نااہلی کی وجہ سے, اور لوگ گورنمنٹ پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس وجہ سے ان کو یہ بامر مجبوری ان کو یہ کرنا پڑا. بہرحال ہم سمجھتے ہیں یہ خوش آئندہ ہے, لیکن یہ صرف کنسٹرکشن تک اپنے آپ کو محدود مت رکھیں. جب تک پلاٹ نہیں خریدا جائے گا کنسٹرکشن کیسے ہوگی؟ ریئل اسٹیٹ کو آپ الگ کر ہی نہیں سکتے. کر نہیں سکتے. تو اس لیے ایک تو ہماری سجیشن یہ ہے کہ یہ کمبینیشن بنایا جائے ریئل اسٹیٹ کا اور کنسٹرکشن کا, اور اس کو ایک انڈسٹری بنا کر اس کے لیے مراد جو ہے وہ دی جائے. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو ٹیکس ریونیو ہے اس کو خود کٹ کر لیا. کیسے؟ آپ نے ایک پراپرٹی خریدی ایگزامپل کے طور پہ, اس پر آپ کو یہ ریسٹرکشن لگا دی کہ جی 8 سال تک آپ بیچیں گے تو آپ کو اتنے ہیوی ٹیکسز پے کرنے پڑیں گے. بھائی ضرورت کیا ہے, آپ ٹیکس لیں, آپ اس کے اوپر پابندی مت لگائیں, اور اس کو ایز آؤٹ کریں کہ وہ 10 مرتبہ خریدے 10 مرتبہ بیچے, آپ کو ریونیو آ رہا ہے, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اگر فرسٹ ٹائم میں نے ایک پراپرٹی خریدی ہے اور میں نے وائٹ سورس سے خریدی ہے تو آپ مجھے بیچنے میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کے اتنے ہیوی ٹیکسز جب تک ہیں میں اس کو کیوں بیچوں گا؟ مجھے پتا ہے کہ میں تو ریٹس جب ان ہیوی ٹیکسز کی وجہ سے پراپرٹی کے ریٹس ڈکلائن کریں گے تو میں اس کو خرید کر کیسے دوبارہ بیچ سکتا ہوں؟ اچھا میاں صاحب, آپ کی بات بڑی ویلڈ, اور میں جو آپ کی بات سے میں نے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ واحد ملک ہیں دنیا کا جو کہتے تو ہیں کہ بھائی پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے, لیکن انویسٹر کے لیے کوئی پالیسی نرم نہیں کرتے. انویسٹر کے لیے پالیسی وہی سخت ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ, اور ظاہر ہے کہ ہماری یہ کوشش تھی کہ آپ لوگوں کی جو سجیشنز ہیں وہ حکومت تک لازمی پہنچے. ناظرین, ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے ان دونوں سے پوچھی, وہ یہ ہے کہ کیا بجٹ بنانے سے پہلے یا کوئی بھی جب پالیسی بنتی ہے وہ کسی انڈسٹری سے متعلق ہو, وہ ہیلتھ انڈسٹری ہو, وہ پاور سیکٹر ہو, وہ ریئل اسٹیٹ ہو یا کنسٹرکشن ہو, کیا ان کے نمائندوں سے پوچھا جاتا ہے, یا جو ایک وزیر صاحب ہوتے ہیں وہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آئندہ کے بعد 1 سال کے لیے پالیسی ہوگی تو ان دونوں نمائندگان نے یہ کہا
کہ ان سے کچھ پوچھا نہیں جاتا. تو خدارا آپ جو ریلیونٹ بندے ہیں جن کی ایکسپرٹی ہے ان کو بجٹ سے پہلے بٹھائیں اپنے پاس اور ان سے سجیشن ضرور لیں. کریں آپ اپنی مرضی, ان سے سجیشن ضرور لیں تاکہ یہ بعد میں گلہ نہ کر سکیں کہ ہم نے آپ کو سجیشن دی تھی یا نہیں دی تھی, یا ہم نے آپ کو غلط سجیشن دی تھی. تو آپ حضور والا ان کی سجیشن جو ہیں وہ ضرور شامل کریں تاکہ اس انویسٹر کے لیے آسانی ہو سکے جو آپ کی معیشت چلانا چاہتا ہے. باغی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انٹل نیکسٹ ویڈیو, تھینک یو سو مچ.